अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन, मैं हूं आपके साथ किरण नौमान। पेश खिदमत है उमैरा अहमद का मशहूर नावल ज़िंदगी गुलजार है की तीसरी किस्त। इससे पहले आप लोगों ने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि अगली आने वाली एक साथ और नए अफसाने और कहानियाँ आप तक जल्द पहुँचते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि काश मैं कभी पहली औलाद ना होती, मेरी जगह कोई और होता और मैं भी अपने भाई बहनों की तरह बेपरवाह होती, फिर मुझे किसी चीज़ की फिक्र ना होती। क्या होती है ये सबसे बड़ी औलाद भी, उसे हर परेशानी अपने माँ बाप के साथ शेयर करनी पड़ती है, वो ना करना चाहे तब भी। बाप से तवक्का कर ही नहीं सकते और माँ से करें तो क्या करें। ज़िंदगी वाकई फजूल होती है, पता नहीं लोग इससे मोहब्बत कैसे करते हैं। क्या हमारे घर में कोई एक भी ऐसा नहीं जिसके दम से सब कुछ संवर जाता, सब कुछ ठीक हो जाता? क्या इस घर के लोग इतने गुनाहगार हैं कि खुदा भी उनकी कोई दुआ नहीं सुनता? और जो हमसे इतना बेखबर है, क्या वो वाकई खुदा है? 24 अक्टूबर। आज आखिरी पेपर था और मैं इतना थक चुका था कि घर आते ही सो गया। ये पेपर्स भी बंदे को बस हिलाकर रख देते हैं। खैर, मास्टर्स का एक साल तो ख़त्म हुआ और अगला साल मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि फाइनल सेमेस्टर होगा। एक लंबा सिलसिला है स्टडीज़ का। खैर, एक पहाड़ तो सर हुआ। पिछले एक माह से पेपर्स में इतना मसरूफ़ था कि डायरी भी नहीं लिख पाया और आज सोकर उठते ही डायरी को हाथ में लिया है तो अजीब सी तसल्ली हुई है। अब 2-4 दिन तो अय्याशी करूँगा। जाहिर है इतनी मेहनत के बाद ये तो मेरा हक है। फिर वही किताबें होंगी और हम। अब मेरी डियर डायरी गुड बाय। बातें बहुत हैं लेकिन फिर करूँगा क्योंकि अभी मुझे डिनर करने नीचे जाना है। फिर डिनर के बाद अच्छी सी कॉफ़ी और शानदार सी फिल्म। सो आज काफ़ी मसरूफ़ रहूँगा। 26 जनवरी। पता नहीं ये ज़ारून जुनैद अपने आप को क्या समझता है। अगर आपके पास दौलत है तो क्या इसका मतलब ये है कि आप जब चाहें दूसरों के जज्बात का ख्याल किए बगैर उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह करते रहें? मुझे ऐसे लोगों से नफ़रत है जो सिर्फ अपना रुपया दिखाने और दूसरों को इनकी औकात जताने के लिए इन्हें तोहफे देते हैं ताकि वो आपसे मुतासिर हो जाएं, आपके आगे पीछे फिरें और आप वक्तन फ़वक्तन तरस खाकर अपनी इनायात उन पर तोहफ़ों की सूरत में नाजिल करें। मुझे तरस और भीख दोनों ही से नफ़रत है। अगर यही सब मुझे करना होता तो अपने तालीमी अखराजात के लिए मेहनत करना गवारा ना करती, बल्कि अपने रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाती। लेकिन जब उस वक्त मैंने भी कबूल नहीं की तो अब कैसे करूँ? आज कॉलेज में सर कदीर की क्लास अटेंड करने के बाद उनका लेक्चर ठीक करने के लिए लॉन में चली गई थी। मैंने लेक्चर कभी पढ़ना शुरू ही किया था कि ज़ारून वहाँ आ गया। उसकी आमद मेरे लिए खिलाफ तवक्का थी क्योंकि वो कभी इस तरह अकेला मेरे पास नहीं आया था। एक्सक्यूज़ मी कशफ, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? उसने आते ही कहा था। नहीं, आपको कोई काम है मुझसे? मैंने फ़ाइल बंद करके उसे कहा। नहीं, ऐसा कुछ ख़ास तो नहीं, बस मैं आपको ये देना चाहता था। उसने 2 मुख्तलिफ साइज़ के पैकेट मेरी तरफ बढ़ा दिए। ये क्या है? मैंने पैकेट पकड़े बगैर उससे पूछा। आप खुद खोल कर देख लें। आप खुद अगर बता दें कि इनमें क्या है तो ठीक है, वरना मैं इन्हें नहीं खोलूँगी। उसे शायद मेरी तरफ से ऐसे कोरे जवाब की तवक्का नहीं थी, इसलिए कुछ देर तक वो खामोश ही रहा। फिर उसने कहा, मैं चंद दिनों के लिए हांगकांग गया था। वहाँ से वापसी पर अपने दोस्तों के लिए कुछ तोहफे लाया हूँ। इस पैकेट में आपके लिए चंद किताबें और पेन हैं और इसमें कुछ चॉकलेट्स। ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने दोस्तों के लिए तोहफे लाते हैं, लेकिन मैं ना तो आपकी दोस्त हूँ और ना ही मैं किसी से तोहफे लेती हूँ। मैंने ये कहकर दोबारा अपनी फ़ाइल खोल ली। आप मुझे दोस्त क्यों नहीं समझती? उसने एकदम पंजों के बल बैठते हुए मुझसे पूछा था। मैं आपको तो क्या, यहाँ किसी को भी अपना दोस्त नहीं समझती, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, दोस्तियाँ करने नहीं। मुझे उम्मीद थी कि इतने रूखे जवाब पर तो वो चला ही जाएगा, मगर वो फिर भी वहीं रहा। कशफ, मैं इसके बदले आपसे कोई गिफ्ट नहीं मांगूंगा। जब मैं आपका गिफ्ट ले ही नहीं रही तो देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे अब उस पर गुस्सा आने लगा। आप मेरी इंसल्ट कर रही हैं। मुझे अफसोस है कि अगर मैं ऐसा कर रही हूँ, मगर मैं नहीं समझती कि किसी से तोहफ़ा ना लेना उसकी तौहीन हो सकता है। और फिर आप आखिर क्या सोचकर मेरे पास ये तोहफ़ा लेकर आए हैं? मेरा लहजा बतदरीज तल्ख हो रहा था। ओके, आप ये चॉकलेट्स तो लें, ये तो मैंने पूरी क्लास को ही दिए हैं। मैं जानती हूँ कि मैं ऐसे चॉकलेट्स अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि आप इन्हें लेने पर इसरार करके मुझे मेरी हैसियत जतलाएं? आपने मेरी बात का गलत मतलब लिया है। वो मेरी बात पर कुछ परेशान नज़र आया था। मुझे खुशी होगी अगर मैं आपकी बात का मतलब गलत समझी हूँ तो,
لیکن اس وقت آپ اپنا اور میرا وقت ضائع نہ کریں۔ میں نے یہ کہہ کر سامنے رکھے پیپرز کو پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ چند لمحوں کے بعد اٹھ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ پتہ نہیں وہ مجھے یہ تحفہ دے کر کیا ثابت کرنا چاہتا تھا۔ کیا وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر کہ وہ کیا خرید سکتا ہے اور میں کیا خرید سکتی ہوں؟ مگر میں تو یہ سب پہلے ہی جانتی ہوں، پھر مجھے جتانے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر شاید جن لوگوں کے پاس دولت ہوتی ہے انہیں یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ شو آف کریں۔ پتہ نہیں انہیں کبھی یہ احساس کیوں نہیں ہوتا کہ وہ میری جیسے کتنے لوگوں کو خواہشات کی صلیبوں تلے دفن کرنے کے باعث بنتے ہیں۔ ہم جو سمجھوتوں کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ 6 جنوری۔ جن چند لوگوں کے بارے میں میرے اندازے اکثر غلط ہوتے رہتے ہیں ان میں کشف مرتضیٰ بھی شامل ہے۔ ہر روز اس کا ایک نیا روپ میرے سامنے آتا ہے، کبھی بہت خوفزدہ کر دینے والی، کبھی بہت بولڈ اور کبھی بہت بزدل۔ اس نے اپنے اندر اور باہر دیواریں کھڑی کر رکھی ہیں، لیکن یہ دیواریں کبھی اس جیسی مڈل کلاس لڑکیوں کو تحفظ نہیں کر سکتی۔ اگر آپ کو تسخیر کرنا آتا ہو تو کوئی بھی لڑکی ناقابل تسخیر نہیں ہوتی۔ وہ بھی نہیں ہے، میں جانتا ہوں۔ میں اسے بھی شکست دے لوں گا، بس کچھ انتظار کی ضرورت ہے اور وہ میں کر سکتا ہوں۔ 11 اپریل۔ آج میں بہت تھک گئی ہوں۔ پتہ نہیں بعض دفعہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آپ تھک جاتے ہیں، حالانکہ آپ نے نہ تو جسمانی مشقت کی ہوتی ہے اور نہ ہی ذہنی، پھر بھی زندگی بیکار لگتی ہے۔ اپنا وجود بوجھ لگتا ہے۔ میرے جیسے لوگوں کے لیے ہر دن ایک جیسا ہوتا ہے۔ ہاں، بعض دن زیادہ برے ہوتے ہیں اور بعض کچھ کم۔ زندگی میں آنے والی ہر مصیبت پر میں سوچا کرتی تھی کہ شاید یہ آخری مصیبت ہے اور اس سے بڑی مصیبت مجھ پر نہیں آ سکتی، لیکن وہ سب ٹھیک نہیں تھا۔ جتنی ذلت آج میں نے محسوس کی ہے دوبارہ کبھی نہیں کر پاؤں گی۔ مجھے پہلے ہی دن زارون اچھا نہیں لگا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے مجھے اس سے کوئی نقصان پہنچے گا، اور آج ایسے ہی ہوا ہے۔ آج میں کافی جلدی کالج چلی گئی تھی کیونکہ مجھے کچھ نوٹس بنانے تھے اور میں نے سوچا کہ لائبریری سے کچھ کتابیں ایشو کروا کر یہ کام کر لوں گی۔ میں نے لائبریری سے کتابیں ایشو کروائیں اور واپس ایک کونے میں بیٹھ کر اپنا کام کرنے لگی۔ اس کام کو آج ہی ختم کرنے کے لیے میں نے شروع کیا۔ چند کلاسز بھی مس کی۔ اس وقت میں اپنی فائل میں کچھ پوائنٹس کا اضافہ کر رہی تھی جب میں نے زارون کو اپنے گروپ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے قریب ہی سنا۔ وہ شیلف کی دوسری طرف تھے۔ میں اپنا کام تقریباً ختم کر چکی تھی، اس لیے ان کی باتوں سے ڈسٹرب نہیں ہوئی، بلکہ غیر ارادی طور پر ان کی باتیں سننے لگی۔ یہ انگلش ڈپارٹمنٹ کی نغمہ آج کل بڑے ساتھ ساتھ ہوتی ہے تمہارے، خیر تو ہے نا؟ یہ اسمارا کی آواز تھی اور میں جواب کے منتظر تھی کہ یہ سوال اس نے کس سے کیا ہے۔ کمان یار، تمہیں تو خواب میں بھی میرے ساتھ لڑکیاں ہی نظر آتی ہیں۔ اب بندہ یونیورسٹی میں منہ پر ٹیپ لگا کر تو نہیں پھر سکتا۔ جب کو ایجوکیشن ہے تو ہیلو ہائی تو ہوتی ہی رہتی ہے۔ میں نے زارون کی آواز کو پہچان لیا۔ خیر، بات صرف ہیلو ہائی ہی رہے تو ٹھیک ہے، مگر تم ہیلو ہائی پر بھی لنچ کی دعوت دینے سے نہیں چوکتے۔ کل میں نے تمہیں اس کے ساتھ پی سی میں دیکھا تھا، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں صرف کل ہی نہیں پرسوں بھی وہاں اس کے ساتھ گیا تھا۔ آخر یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ آپ کسی لڑکی کے ساتھ لنچ پر نہیں جا سکتے؟ زارون کی آواز جھنجھلائی ہوئی تھی۔ چھوڑو یار، تم کن فضول باتوں میں لگ گئے ہو؟ کیا یہاں تم لڑنے کے لیے آئے ہو؟ اس بار فاروق بولا تھا۔ میں لڑ نہیں رہا، بات کلیئر کر رہا ہوں۔ نغمہ کے پاس بہت اچھی کتابیں ہیں اور وہ CSS کی تیاری بھی کر رہی ہے۔ مجھے اس سے تھوڑی بہت مدد مل جاتی ہے اور بس۔ اب وہ میری اتنی مدد کر رہی ہے اور میں نے اگر اسے ہوٹل میں لنچ کروا دیا تو اسمارا کو کیوں اعتراض ہو رہا ہے؟ چلو، نغمہ تو تمہاری مدد کر رہی ہے، مگر یہ کشف تمہاری کون سی مدد کر رہی ہے جو تم اس طرح اس کے آگے پیچھے پھر رہے ہو؟ میں اسمارا کے منہ سے اپنا نام سن کر بے چین ہو گئی تھی۔ وہ اسمارا کی بات پر ہنسنے لگا تھا۔ چلو، اب تم کشف سے بھی جیلس ہونا شروع ہو گئی ہو؟ کم آن یار، میں اسے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ بن نہیں رہی، اور تمہیں خواہ غلط فہمی۔ میں کسی غلط فہمی کے شکار نہیں ہوں اور نہ ہی جیلس ہو رہی ہوں۔ تم تو کہا کرتے تھے کہ کشف جیسی لڑکیوں سے تو تم بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے، افیئر چلانا تو دور کی بات ہے، اور اب اسے سلام کرتے پھر رہے ہو۔ اس کے پاس سے بات کیے بغیر گزر جاؤ، یہ تو ناممکن ہے، اور پھر بھی تم کہہ رہے ہو کہ میں غلط فہمی کے شکار ہوں۔ میں بالکل ساکت ہو گئی تھی۔ اسمارا کے لہجے میں میرے لیے بہت تلخی تھی۔ میں نے کب کہا کہ میرا رویہ اس کے ساتھ نہیں بدلا ہے؟ ہاں، بدل گیا ہے، لیکن صرف کسی خاص مقصد کے تحت، ورنہ میں اس جیسی لڑکی کے بارے میں اب بھی وہی خیالات رکھتا ہوں جو پہلے رکھتا تھا۔ میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ وہ کالج میں میری وجہ سے بدنام ہو جائے۔ جتنی نیک نام وہ بنتی ہے، میں بس وہ نیک نامی ختم کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔
اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اس پر عاشق ہو گیا ہوں، اس سے شادی وادی کا ارادہ رکھتا ہوں؟ نہیں یار، ایسا نہیں ہے۔ کشف جیسی لڑکیاں ہمارے لیے صرف تفریح ہوتی ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ میں تو بس سر ابرار کو دکھانا چاہتا ہوں کہ وہ بھی عام سی لڑکی ہے، اس میں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہیں، اور اس جیسی لڑکیاں کبھی بھی ناقابل تسخیر نہیں ہوتی، بس انہیں پھنسانے میں کچھ وقت لگتا ہے۔ مگر زارون، اس کا رویہ تو ابھی ویسا ہے، اس کے رویے میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی، اسامہ نے کہا۔ وہ اپنی قیمت بڑھا رہی ہے۔ مڈل کلاس کی لڑکیوں کو پھنسانے میں وقت لگتا ہے، مگر بالآخر وہ پھنس جاتی ہیں۔ اچھا، اگر وہ تمہاری پلاننگ سمجھ گئی اور تمہارے جال میں نہ پھنسی تو؟ اسامہ، وہ میری چال کو کبھی نہیں سمجھ پائے گی۔ ایسا صرف تب ہو سکتا ہے جب تم اسے یہ سب بتا دو، اور تم ایسا نہیں کرو گے، اور وہ میرے جال میں پھنسے گی۔ اور وہ میرے جال میں پھنسے گی کیوں نہیں؟ میرے پاس وہ سب کچھ ہے جس کی ان جیسی لڑکیوں کو تلاش ہوتی ہے۔ امیر ہوں، خوبصورت ہوں، برائٹ فیوچر ہے، ایک اونچی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، اور کشف جیسی لڑکیاں میرے جیسے لڑکوں کے ہی تو پیچھے پھرتی ہیں، اس آس میں کہ ان سے شادی کرا لیں گے اور وہ ہمیں زینہ بنا کر اپر کلاس میں آ جائیں گی۔ بہت خوش دلی سے کہا گیا، اس کا ایک لفظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اتر رہا تھا۔ وہ سب ہنس رہے تھے اور اسمارا اسے کہہ رہی تھی، زارون، اگر تم اس سے فلرٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو میں تمہیں ڈنر دوں گی، ورنہ تم دینا۔ ایک عورت دوسری عورت کو شکار بنانے کے لیے ایک مرد کو ترغیب دے رہی تھی۔ لائبریری میں بیٹھا ہوا کوئی شخص یہ نہیں جانتا تھا کہ جس کشف کی بات وہ کر رہے تھے وہ میں تھی، مگر مجھے لگ رہا تھا جیسے وہاں موجود ہر شخص مجھے ہی دیکھ رہا تھا، مجھے ہی پر ہنس رہا تھا۔ پھر میں نہیں جانتی مجھے کیا ہوا، میں خود پر کنٹرول نہیں رکھ پائی تھی۔ میں خود کو سب کچھ کرتے دیکھ رہی تھی مگر روک نہیں سکتی تھی، ایسے جیسے میں کوئی دوسری لڑکی تھی۔ میں نے اپنی فائل بند کی، کتابیں اٹھائیں اور لائبریرین کو جا کر واپس کر دیں۔ پھر میں شیلف کے اس طرف آئی تھی جہاں وہ بیٹھے تھے۔ وہ سب اب کتابیں کھولے کچھ کام کر رہے تھے، انہوں نے مجھے نہیں دیکھا۔ زارون اپنی فائل کھولے کچھ لکھ رہا تھا، اور پھر اس نے سر اٹھا کر فاروق سے کچھ کہا۔ تب فاروق کی نظر مجھ پر پڑی تھی۔ کشف، آپ؟ بے اختیار اس نے کہا تھا۔ پھر ان کا پورا گروپ میری طرف متوجہ ہو گیا تھا، مگر میں صرف زارون کو دیکھ رہی تھی، جو میرے یکدم سامنے آنے پر حیران نظر آ رہا تھا۔ میں آہستہ سے چلتی ہوئی اس کے مقابل کھڑی ہوئی، پھر میں نے اس کے سامنے رکھے ہوئے پیپرز اٹھائے، انہیں پھاڑا اور پوری قوت سے اس کے منہ پر دے مارے۔ وہ یکدم اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا، اس کے چہرے کا سارا اطمینان رخصت ہو گیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ تم جیسے لوگوں کے ساتھ بالکل مناسب سلوک ہے۔ بدتمیزی انہیں لگنی چاہیے جنہیں خود کوئی تمیز ہو، اور تم ان لوگوں کی فہرست میں شامل نہیں ہو۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب وہی ہے جو تم اچھی طرح سمجھ چکے ہو۔ مجھے حیرت تھی کہ میں بڑے سکون سے اس سے مخاطب تھی۔ میرے ہاتھ پیروں میں کوئی لرزش تھی، نہ آواز میں کپکپاہٹ۔ تم نے میرے پیپرز کیوں پھاڑے ہیں؟ صرف تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ تمہاری حیثیت میرے نزدیک ان پیپرز کے برابر بھی نہیں ہے۔ تم کس قدر غیر اہم اور چھوٹے آدمی ہو، میں تمہیں یہی بتانے آئی ہوں۔ وہ اور لڑکیاں ہوں گی جو تمہاری تفریح کا سامان کرتی ہوں گی، اور وہ بھی اور ہوں گی جو تمہارے آگے پیچھے پھرتی ہوں گی، مگر میں ان میں سے نہیں ہوں۔ میں یہاں صرف پڑھنے کے لیے آتی ہوں، تم جیسوں کو پھانسنے کے لیے نہیں۔ اور تمہیں اپنے بارے میں کیا خوش فہمی ہے؟ کیا ہے تمہارے پاس کہ تم خود کو اندھاتا سمجھنے لگے ہو؟ جن چیزوں کو تم چند لمحے پہلے گنوا رہے تھے، مجھے ان میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اپنے بارے میں تمہارے خیالات جان کر مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ وہ تب ہوتی جب تم میرے بارے میں یا کسی بھی عورت کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کرتے، مگر تمہارا قصور نہیں ہے۔ یہ اس تربیت کا قصور ہے جو تمہیں دی گئی ہے۔ یہ اس روپے کا اثر ہے جو تمہارے ماں باپ تمہارے لیے کماتے ہیں۔ حیرانگی تو تب ہوتی ہے جب تم جیسے لوگوں میں کوئی شریف ہو، کسی کا کردار اچھا ہو، اور تمہارے بد کردار ہونے میں تو مجھے کوئی شبہ نہیں رہا تھا۔ میں شاید اور بولتی، مگر اس کے زوردار تھپڑ نے مجھے خاموش کروا دیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں ساکت ہو گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنے لوگوں کے سامنے مجھ پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔ اسامہ اور فاروق اسے کھینچ کر پیچھے کر رہے تھے، اور وہ خود کو ان کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سب لوگ ہماری طرف متوجہ ہو چکے تھے، اور وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، اسامہ چھوڑو مجھے، یہ خود کو سمجھتی کیا ہے؟ اس نے مجھے بد کردار کہا ہے، میں اسے بتاؤں گا اس کی اوقات کیا ہے۔ وہ دونوں اسے پیچھے دھکیل رہے تھے۔ فاروق اسے کہہ رہا تھا، بیٹھ جاؤ زارون، تماشا نہ بناؤ، کول ڈاؤن یار، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جو بات ہے ہم ابھی کلیئر کر لیتے ہیں۔ جو جیسا ہو اسے ویسا کہو تو وہ اسی طرح چلاتا رہے جیسے تم چلا رہے ہو۔ چور کو چور کہو تو اسے تکلیف تو ہوگی۔ مجھے حیرت تھی کہ میں اس سے خوفزدہ نہیں تھی۔ میری بات پر وہ پھر بھڑک اٹھا تھا۔ اسامہ اسے مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے اور وہ چلا رہا تھا، اسامہ مجھے چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں بھی مار ڈالوں گا۔ فاروق نے مجھ سے کہا تھا، کشف آپ یہاں سے چلی جائیں۔
میں اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ تم نے مجھے اس لیے مارا ہے کیونکہ تمہارے پاس وہ سب کچھ ہے جس کی بنا پر تم کسی پر بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہو، اور میں تمہیں اس لیے نہیں روک پائی کہ میرے پاس آج کچھ بھی نہیں ہے، مگر میں اس وقت کا انتظار کروں گی جب میرے پاس بھی اتنی طاقت آ جائے کہ میں تمہیں اس سے بھی زوردار تھپڑ مار سکوں۔ تم مارو گی مجھے؟ تم ہو کیا؟ اوقات کیا ہے تمہاری؟ مڈل کلاس کی ایک لڑکی جس کے ماں باپ کے پاس اتنے روپے نہیں کہ وہ اس کے تعلیمی اخراجات اٹھا لیں، جس کے چہرے پر کوئی دوسری نگاہ ڈالنا پسند نہیں کرتا، معمولی حیثیت کی ایک معمولی لڑکی۔ اگر میں معمولی ہوں تو پھر میرا نام کیوں لیتے ہو، ذکر بھی کیوں کرتے ہو؟ اس کالج میں بہت سی میری جیسی لڑکیاں ہیں، تم ہر ایک کو تو معمولی نہیں کہتے، اور اگر مجھے ہی معمولی کہتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ میں معمولی نہیں ہوں۔ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے کہ میں غریب ہوں، یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ آپ کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے روپے نہ ہوں، آپ کے پاس اچھا کھانے اچھا پہننے کے لیے نہ ہو۔ شرم کی بات یہ ہے کہ آپ بد کردار ہوں، آپ لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہوں، آپ کو کسی کی عزت کرنا نہ آتا ہو۔ قابل شرم چیزیں یہ ہیں، غربت کوئی قابل شرم چیز نہیں ہے۔ تم نے کہا تھا کوئی لڑکی ناقابل تسخیر نہیں ہوتی، تمہارا واسطہ ان جیسی لڑکیوں سے پڑتا رہا ہے۔ میں نے اسمارا کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ہاں، یہ واقعی تسخیر کی جا سکتی ہیں، مگر میری جیسی لڑکیاں تم نے کبھی دیکھی ہی نہیں ہیں۔ میں کشف مرتضیٰ ناقابل تسخیر ہوں، تمہارے جیسے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، میرے جیسے لوگ ہمیشہ رہتے ہیں۔ تم نے کہا تھا کہ اگر یہ مجھ سے فلرٹ کرنے میں کامیاب ہوا تو تم اسے ڈنر دو گی، یہ شرط تم مجھ سے لگا۔ اگر یہ مجھ سے فلرٹ کرنے میں کامیاب ہوا تو میں تمہیں ڈنر دوں گی، میں نے اسمارا سے کہا تھا۔ وہ بھڑک اٹھی تھی۔ شٹ اپ، میں تمہارے ساتھ بات کرنا اپنی انسلٹ سمجھتی ہوں۔ کتنی خوددار ہو تم، کتنی بلند ہو تم، میرے ساتھ بات کرتے ہوئے تمہاری انسلٹ ہوتی ہے، میرے بارے میں بات کرتے ہوئے نہیں۔ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ پھر میں مزید کسی سے کچھ کہے بغیر سیدھی ہاسٹل آ گئی تھی۔ پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھے رونا آ جاتا تھا، مگر آج تو میری آنکھوں میں ایک آنسو بھی نہیں آیا۔ اچھا ہے، بہت اچھا ہے، میں اب رونا چاہتی بھی نہیں ہوں۔ میرے آنسوؤں سے کسی کو کیا فرق پڑے گا؟ کون سا عرش ہل جائے گا جن سے کسی کا دل موم ہونا دماغ کا علم۔ پھر سے وہ توڑ پھوڑ میرے اندر شروع ہو گئی ہے جسے میں بڑی مشکل سے روک پائی تھی۔ میں نے اس سے جھوٹ بولا تھا کہ اس کی کوئی چیز مجھے متاثر نہیں کرتی اور وہ دولت میرے لیے غیر اہم ہے۔ ہاں، وہ سب مجھے اچھا لگتا ہے جو ان کے پاس ہے، مگر کیا کروں، میں یہ چیزیں ان سے چھین نہیں سکتی ہوں۔ پھر جھوٹ بولنے میں کیا حرج ہے؟ مجھے ابھی تک اپنے گال پر درد ہو رہا ہے اور اس اذیت کو میں کبھی نہیں بھول سکتی، نہ بھولنا چاہوں گی۔ آج پھر مجھے شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ خدا مجھ سے محبت نہیں کرتا، اسے میری پرواہ ہی نہیں ہے، ایسے جیسے مجھے اس نے نہیں کسی اور نے بنایا ہے۔ آخر میں نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے؟ میں جانتی ہوں، مگر پھر بھی وہ مجھ سے ناراض ہے اور ناراض ہی رہتا ہے۔ اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ اسے مجھ سے محبت ہے تو شاید زندگی اتنی مشکل نہیں لگتی، مگر اس نے میرے نصیب میں صرف ذلتیں لگ دی ہیں۔ وہ مجھے صرف ذلت دینا چاہتا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے میں اسے زور زور سے آوازیں دوں، چلاؤں، خوب زور سے چلاؤں، اسے بتاؤں کہ وہ مجھے کتنی تکلیف پہنچا رہا ہے، مگر میں